आज हम एक ऐसी कहानी में गहराई में उतरेंगे जो बेवक्त बहुत मुतासिरकुन भी है और इंतहाई खौफनाक भी। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो रूहानियत की बुलंदियों पर था और इतना बुलंद कि कहा जाता है कि वो खुदा से बराह रास्त हम कलाम होता था, लेकिन फिर वो लालच और दुनियावी ख्वाहिशात की वजह से गुमराही के ऐसे गड्ढे में गिरा कि उसकी मिसाल रहती दुनिया तक के लिए इबरत बन गई। बिल्कुल। और ये सारा मवाद हमारे पास दानियाल वाइस नामी एक यूट्यूब चैनल की वीडियो से आया है, जिसका उन्वान है बैलम बिन बाउरा कौन था। इसमें सिर्फ बैलम ही नहीं बल्कि इसी मौजू से जुड़ी कुछ और हिकायात भी शामिल हैं जो हमें आजमाइश और साबित कदमी के बिल्कुल मुख्तलिफ पहलू दिखाती हैं। तो आज हमारा मकसद सिर्फ उन कहानियों को सुनना नहीं, बल्कि उनके अंदर छुपे हुए नफ्सियाती और रूहानी सबक को समझना है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना बड़ा आलिम अर्श से फर्श पर कैसे आ गिरा और इसके बरक्स आम लोग इंतहाई सख्त आजमाइशों में कैसे साबित कदम रह सकते हैं। ये दरअसल इंसान के अंदर ईमान और नफ्स के दरमियान होने वाली जंग की एक गहरी तहकीक है। चलें फिर शुरू करते हैं। ये बलम बिन बाउरा आखिर था कौन? जराए उसकी जो तस्वीर कशी करते हैं वो तो हैरान कुन है। वो सिर्फ एक बड़ा आलिम या इबादत गुजार नहीं था। नहीं, वो इससे कहीं बढ़कर था। उसे इसमें आज़म का इल्म हासिल था, यानी उसे अल्लाह का वो सबसे बड़ा नाम मालूम था जिसके वसीले से मांगी गई हर दुआ फौरन कबूल हो जाती थी। इसीलिए उसे मुस्तजाबुद दावात भी कहा जाता था। एक मिनट, इसमें आज़म का इल्म और हर दुआ का कबूल होना, ये तो किसी पैगंबर जैसी सिफात लग रही हैं। वो एक आम इंसान से इतना बुलंद कैसे हो गया? यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा अलमिया और मरकजी नुक्ता है। देखें, ज़राए बताते हैं कि उसकी ताकत की बुनियाद उसका बेपनाह इल्म और शदीद इबादत थी। कुछ रिवायतों में तो यहाँ तक आता है कि वो अपनी रूहानी बसीरत से अर्श आज़म के मनाजिर भी देख लेता था। आप उसके मर्तबे का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि उसकी दरसगाह में 12,000 से ज़्यादा शागिर्द इल्म हासिल करते थे। 12,000 शागिर्द? तो फिर कहानी में असल मोड़ कहाँ आया? एक शख्स जो इस रूहानी मकाम पर हो, वो भटक कैसे सकता है? कश्मकश तब शुरू हुई जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल का लश्कर लेकर कौम जब्बारीन से जिहाद के लिए निकले। बिलहम की कौम उसी इलाके में रहती थी और वो हज़रत मूसा के लश्कर की आमद से शदीद खौफजदा हो गई। वो सब घबराकर बिलहम के पास भागे हुए आए, क्योंकि वो जानते थे कि उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। उन्होंने दरख्वास्त की कि वो हज़रत मूसा और उनके लश्कर के खिलाफ बद्दुआ करे ताकि वो शिकस्त खाकर वापस चले जाएं। और बिलहम का रद्द-ए-अमल क्या था? क्या उसने फौरन इनकार कर दिया? उसका इब्तदाई रद्द-ए-अमल बिल्कुल वही था जिसकी एक साहिब इल्म से तवक्को की जा सकती है। उसने सख्ती से कहा, अल्लाह की पनाह, तुम लोग होश में हो? हज़रत मूसा अल्लाह के बरगुज़ीदा रसूल हैं, उनके साथ मोमिनीन और फरिश्तों का लश्कर है। मैं उनके खिलाफ बद्दुआ करके अपनी दुनिया और आखिरत कैसे बर्बाद कर सकता हूँ? उसने साफ इनकार कर दिया। तो फिर वो राजी कैसे हुआ? इनकार के बाद क्या हुआ? यहाँ से इंसानी नफ्सियात का कमज़ोर पहलू सामने आता है, लालच। इसकी कौम ने जब देखा कि वो मजहब और आखिरत के खौफ से नहीं मान रहा, तो उन्होंने उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी पर वार किया। पहले उन्होंने बहुत इसरार किया, जिस पर बिलम ने इस्तिखारा किया और उसे अल्लाह की तरफ से बद्दुआ की इजाज़त नहीं मिली। उसने अपनी कौम को ये बात बता भी दी कि ये काम उसकी तबाही का बाइस बनेगा। लेकिन कौम बाज नहीं आई होगी। बिल्कुल नहीं। उसके बाद वो उसके लिए सोने, चांदी, हीरे जवाहरात और कीमती तहाइफ के ढेर लेकर आए। अब बिलम का दिल डोलने लगा। एक तरफ अल्लाह का हुक्म था और दूसरी तरफ दुनिया की चमक दमक। माल और दौलत की हिर्स और तमा आहिस्ता आहिस्ता उसके ईमान पर गालिब आ गई और आखिरकार वो अल्लाह के नबी के खिलाफ बद्दुआ करने के लिए तैयार हो गया। ये वो लम्हा है जहां से उसका जवाल शुरू हुआ। उसके बाद जो वाकयात हुए वो बहुत ही अजीब हैं। अजीब से ज्यादा इबरतनाक हैं। वो बद्दुआ करने के इरादे से अपनी गदी पर सवार होकर निकला। रास्ते में उसकी गदी अचानक रुक गई। उसने उसे मारा, लेकिन वो आगे ना बढ़ी। उसने फिर मारा, वो फिर भी ना चली।
جب اس نے 30 بار مارا تو اللہ نے اس بے زبان جانور کو بولنے کی طاقت عطا کر دی۔ یہاں آ کر کہانی ایک ایسا موڑ لیتی ہے جس پر یقین کرنا مشکل ہے، یعنی اسے روکنے کے لیے ایک غیر متوقع ذریعہ، اس کی اپنی گدھی، استعمال ہوئی۔ یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ کہ جب انسان حق سے اندھا ہو جاتا ہے تو بعض اوقات تنبیہ بہت ہی غیر معمولی جگہ سے آتی ہے۔ بالکل درست۔ یہ ایک عالم کے لیے سب سے بڑی تذلیل ہے کہ اسے ایک جانور سمجھا جا رہا ہے۔ گدھی نے کہا، اے بلم، تجھ پر افسوس ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ کیا تجھے نظر نہیں آتا کہ میرے سامنے فرشتے کھڑے ہیں جو مجھے آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں؟ کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کے لشکر پر بد دعا کرنے نکلا ہے؟ یعنی اس نے خدا کی وارننگ سنی، فرشتوں کی موجودگی کو محسوس کیا اور پھر بھی باز نہیں آیا۔ یہ کیسی ذہنی حالت ہے؟ کیا یہ تکبر تھا کہ وہ سوچتا تھا کہ وہ سب کچھ پلٹ دے گا؟ یہ تکبر اور حرص کا مرکب تھا۔ وہ اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اس نے اس واضح نشانی کو بھی نظر انداز کر دیا اور آگے بڑھ کر حزبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں سے جب اسے حضرت موسیٰ کا لشکر نظر آیا تو اس نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن یہاں قدرت کا ایک اور کرشمہ ہوا۔ وہ بد دعا کر ہی نہیں پایا ہے نا؟ ہاں جی، وہ جب بھی حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرنا چاہتا، اس کی زبان سے اپنی ہی قوم کے لیے بد دعا نکل جاتی، اور جب وہ اپنی قوم کے لیے دعا کرنا چاہتا تو زبان سے بنی اسرائیل کے لیے دعا نکلتی۔ اس کی قوم نے شور مچایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے رو کر بے بسی سے کہا، یہ مجھ سے خود نہیں ہو رہا، میں دل میں کچھ اور ارادہ کرتا ہوں اور میری زبان کچھ اور بول رہی ہے۔ اور پھر اس پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اس کی زبان کھنچ کر باہر نکل آئی اور اس کے سینے پر لٹکنے لگی۔ یہ وہ منظر ہے جس کا ذکر قرآن میں کتے کی مثال سے کیا گیا ہے کہ اس پر بوجھ ڈالو تب بھی ہانپتا ہے اور چھوڑ دو تب بھی ہانپتا ہے۔ لیکن مجھے یہ بات حیران کرتی ہے کہ اس حال میں بھی جب اس کا ایمان چھن گیا اور دنیا و آخرت برباد ہو گئی، اس نے اپنی قوم کو ایک آخری مشورہ دیا۔ اور وہ مشورہ اس کی شیطانی فطرت کا ثبوت تھا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، میرا ایمان تو چلا گیا، لیکن میں تمہیں ایک ایسی چال بتاتا ہوں جس سے تم جیت جاؤ گے۔ اس نے منصوبہ بتایا کہ ہزاروں خوبصورت عورتوں کو بہترین لباس اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو، اور انہیں کہو کہ اگر کوئی شخص انہیں اپنی طرف مائل کرے تو وہ انکار نہ کریں۔ اس کی دلیل یہ تھی کہ زنا ایک ایسا گناہ ہے جس سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے صرف ایک شخص بھی اس گناہ میں مبتلا ہو گیا تو تم سب پر اللہ کا جو عذاب آنے والا ہے وہ ان پر آ جائے گا۔ یہ بات بہت گہری اور خوفناک ہے۔ ایک شخص کا گناہ پورے لشکر پر بھاری پڑ گیا جس میں فرشتے بھی مدد کر رہے تھے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی روحانیت کی طاقت ایک فرد کی اخلاقی کمزوری کے سامنے اتنی نازک ہوتی ہے؟ بالکل، اور یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ روحانی مدد شرائط کے ساتھ آتی ہے۔ یہاں شرط اجتماعی پاکیزگی تھی۔ جیسے ہی وہ شرط ٹوٹی، مدد اٹھا لی گئی۔ یہ انفرادی عمل اور اجتماعی نتیجے کے درمیان ایک بہت گہرا تعلق ظاہر کرتا ہے، اور بلم کی سازش کامیاب ہوئی۔ جی، بنی اسرائیل کا ایک سردار ایک خوبصورت عورت کو دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ وہ اسے حضرت موسیٰ کے پاس لایا اور پوچھا کہ کیا یہ اس کے لیے حلال ہے؟ آپ نے سختی سے منع فرمایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن شہوت اس پر اتنی غالب تھی کہ اس نے نبی کے حکم کو نظر انداز کیا اور اس عورت کے ساتھ بدکاری میں مبتلا ہو گیا۔ اور اس گناہ کا نتیجہ فوری اور بھیانک نکلا۔ لشکر میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہی دن میں 70,000 افراد ہلاک ہو گئے۔ وہ لشکر جو فتح کے لیے نکلا تھا، شکست خوردہ ہو کر واپس لوٹنے پر مجبور ہو گیا، اور بلم بن باورا کا انجام یہ ہوا کہ وہ مرتے دم تک اپنی لٹکتی ہوئی زبان کے ساتھ زندہ رہا اور کفر کی حالت میں مرا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ انبیاء نے اللہ سے پوچھا کہ بلم کو اتنی نعمتیں دینے کے بعد ایسا انجام کیوں دیا؟ تو جواب ملا کہ اس نے کبھی میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ یہ شکر گزاری کا فقدان ہی اس کے زوال کی بنیاد تھی۔ تو بلہم کی کہانی کا اختتام لالچ سے شروع ہو کر شہوت کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے پر ہوا۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ روحانی گراوٹ کی کئی شکلیں ہیں۔
ایک طرف علم اور طاقت کا غرور ہے تو دوسری طرف نفسانی خواہشات کا غلبہ۔ اسی دوسری قسم کی آزمائش کو سمجھنے کے لیے ایک اور حکایت بہت اہم ہے جو ہمارے ذرائع میں بیان کی گئی ہے۔ اچھا، تو اب ہم ایک ایسی کہانی کی طرف جا رہے ہیں جس میں آزمائش تو ایسی ہی ہے لیکن نتیجہ بالکل مختلف ہے۔ جی، یہ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ایک حکایت ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت متقی عابد تھے جو صدیقین کے مرتبے پر فائز تھے۔ وہ اپنی خانقاہ میں عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ ایک شام ایک نوجوان عورت نے ان سے پناہ مانگی۔ عابد نے ترس کھا کر اسے خانقاہ کے ایک کونے میں ٹھہرا لیا۔ اور پھر وہی آزمائش سامنے آئی؟ بالکل۔ رات کو اس عورت نے عابد کو گناہ کی دعوت دی اور اپنے کپڑے اتار دیے۔ عابد نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں اور اس سے منہ پھیر لیا، لیکن ان کا نفس انہیں بے چین کرنے لگا۔ بلعم کی کہانی میں ہم نے دیکھا کہ لالچ ایمان پر غالب آ گیا تھا۔ یہاں ایک عابد کی نفسیانی خواہش اس کے ایمان کا امتحان لے رہی تھی۔ اس نے اس کا مقابلہ کیسے کیا؟ اس کا طریقہ انتہائی شدید تھا۔ اس نے اپنے نفس سے پوچھا، کیا تو جہنم کی آگ برداشت کر سکتا ہے؟ یہ سوچ کر انہوں نے اپنا ہاتھ جلتے ہوئے چراغ کی لو پر رکھ دیا۔ یہ منظر بہت عجیب ہے۔ پہلے تو آگ نے انہیں نہیں جلایا، لیکن جب انہوں نے آگ کو حکم دیا تو اس نے پہلے ان کے انگوٹھے، پھر انگلیوں اور آخر میں پورے پنجے کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ تو خود کو اذیت دینے والی بات ہے۔ کیا یہ عمل علامتی ہے یا اسے حقیقی سمجھا جائے؟ اسے دونوں طرح سے دیکھا جا سکتا ہے۔ حقیقی طور پر یہ انتہائی تقوی کا عمل ہے، لیکن علامتی طور پر یہ بہت گہرا ہے۔ یہ اس اصول کو ظاہر کرتا ہے کہ ایک بڑی دائمی روحانی تکلیف سے بچنے کے لیے ایک چھوٹی فوری جسمانی تکلیف کا انتخاب کر لیا جائے۔ انہوں نے جہنم کے تصور کو اپنے لیے اس لمحے میں ٹھوس حقیقت بنا دیا۔ اس ہولناک منظر کو دیکھ کر اس عورت کا کیا رد عمل ہوا؟ وہ عورت خوف سے چیخی اور وہیں مر گئی۔ اب کہانی میں ایک اور موڑ آتا ہے۔ صبح ہوتے ہی شیطان نے شہر میں یہ خبر پھیلا دی کہ خانقاہ والے عابد نے رات کو ایک عورت سے بدفعلی کی اور پھر اسے قتل کر دیا۔ یعنی نیکی کا صلہ تہمت کی صورت میں ملا؟ جی، اور بادشاہ نے بغیر کسی تحقیق کے عابد کو گرفتار کرنے اور ان کی خانقاہ کو مسمار کرنے کا حکم دے دیا۔ اس زمانے کے قانون کے مطابق زنا کی سزا یہ تھی کہ مجرم کو آرے سے چیڑ دیا جاتا تھا۔ اس عابد کو اسی طرح شہید کر دیا گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ نہیں، یہاں اللہ کی طرف سے ان کی ثابت قدمی کا انعام ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے ہی انہیں شہید کیا گیا، اللہ نے اس عورت کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس نے بھرے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر پوری حقیقت بیان کر دی کہ عابد بے گناہ تھے اور انہوں نے گناہ سے بچنے کے لیے اپنا ہاتھ جلا لیا تھا۔ لوگوں نے جب عابد کا ہاتھ دیکھا تو وہ واقعی جلا ہوا تھا۔ یہ بتانے کے بعد وہ عورت پھر سے مر گئی۔ یہ تو لوگوں کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوگا۔ لوگ شرمندگی اور افسوس سے رونے لگے۔ جب انہوں نے عابد کو دفنانے کے لیے قبر کھودی تو اس میں سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں اٹھنے لگیں۔ آسمان سے ایک آواز آئی کہ فرشتوں نے اس کی نماز جنازہ ادا کی ہے، اور اس کی قبر پر چمبیلی کا ایک پودا اگا جس پر ایک تحریر تھی کہ اللہ نے اپنے اس ولی کا نکاح جنت الفردوس میں 5000 حوروں سے کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ثابت قدمی تھی اور کیا انعام ملا۔ تو عابد کی کہانی ایک انتہائی روحانی مرتبے پر فائز شخص کی ہے، لیکن کیا ایک عام انسان جیسے کوئی طالب علم ایسی آزمائش کا سامنا کیسے کر سکتا ہے؟ ہمارے ذرائع میں اس حوالے سے بھی ایک کہانی موجود ہے۔ جی، اور یہ کہانی ایک بالکل مختلف حکمت عملی دکھاتی ہے۔ یہ ایک نوجوان طالب علم کا قصہ ہے جو بہت نیک اور پارسا تھا۔ ایک امیر اور بہت حسین عورت اس پر فریفتہ ہو گئی، لیکن وہ نوجوان ہمیشہ اپنی نظریں جھکائے رکھتا تھا۔ اس عورت نے یقیناً اسے پھنسانے کی کوشش کی ہوگی۔ بالکل۔ اپنی انا کی شکست پر اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنی ایک بوڑھی ملازمہ کے ذریعے نوجوان کو پیغام بھجوایا کہ اس کی مالکن کو ایک شرعی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ گھر آ جائے۔ نوجوان اپنی سادگی میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوا، دروازے بند کر دیے گئے۔ وہ عورت سامنے آئی اور اس نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ اس نے دھمکی دی کہ اگر نوجوان نے اس کی بات نہ مانی تو وہ شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کر لے گی اور اس پر عزت پر حملہ کرنے کا الزام لگا دے گی۔ اب یہ نوجوان تو بری طرح پھنس گیا۔ اس کے پاس عابد جیسی روحانی طاقت شاید نہ ہو۔ اس نے کیا کیا؟ وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے اللہ سے مدد کی دعا کی تو اس کے ذہن میں ایک عجیب تدبیر آئی۔ اس نے عورت سے کہا
کہ اسے بیت الخلا جانے کی ضرورت ہے۔ عورت نے اجازت دے دی۔ اور وہاں اس نے کیا کیا؟ وہ بیت الخلا کے اندر گیا اور وہاں موجود ساری غلاظت اور نجاست اپنے جسم اور کپڑوں پر مل لی۔ جب وہ اسی حالت میں باہر آیا تو عورت نے اسے دیکھ کر نفرت سے چیخ ماری اور اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس پاگل کو فوراً میرے گھر سے باہر نکالو۔ یہ حیرت انگیز ہے۔ اس نے گناہ سے بچنے کے لیے لڑائی یا مزاحمت نہیں کی، بلکہ خود کو قابل نفرت بنا دیا۔ یہ ایک بالکل مختلف نفسیاتی حربہ ہے۔ جی، اس نے لڑائی کی بجائے حکمت سے کام لیا۔ اس نے اپنی عزت نفس کو وقتی طور پر قربان کر دیا تاکہ اپنے ایمان کو بچا سکے۔ وہ اسی حالت میں واپس اپنے مدرسے پہنچا۔ جب وہ کلاس میں بیٹھا تو استاد نے پڑھاتے ہوئے کہا، آج درسگاہ میں بہت عجیب اور پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ نوجوان نے یقیناً سمجھا ہوگا کہ استاد طنز کر رہے ہیں۔ واہ! وہ یہی سمجھا اور شرمندگی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ رو پڑا اور استاد کو سارا واقعہ سنا دیا۔ استاد نے اسے تسلی دی اور فرمایا، بیٹا میں مذاق نہیں کر رہا، اللہ کی قسم تمہارے جسم اور کپڑوں سے ایسی روحانی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں سونگھی۔ یہ اللہ کی طرف سے تمہاری ثابت قدمی کا انعام ہے کہ جب تم نے ایک گناہ سے بچنے کے لیے اپنے اوپر دنیا کی غلاظت ملنا قبول کر لیا تو اللہ نے اسی غلاظت کو جنت کی خوشبو میں بدل دیا۔ واہ! تو ان تینوں کہانیوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو ایک طرف بلعم بن باورہ ہے، ایک عظیم عالم جو علم، طاقت اور عزت رکھنے کے باوجود لالچ کے سامنے ڈھیر ہو گیا، اور دوسری طرف ایک عابد اور ایک عام طالب علم ہے جو انتہائی سخت آزمائش میں ثابت قدم رہے۔ بالکل، اور یہ ہر انسان کے اندر جاری جنگ کی عکاسی کرتی ہیں۔ ایک حدیث نبوی کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بلعم کے قصے میں ہم نے زبان کا غلط استعمال اور اس کا بھیانک انجام دیکھا، اور باقی دو کہانیوں میں شرم گاہ کو گناہ سے بچانے کی جدوجہد اور اس کا عظیم انعام دیکھا۔ یہ کہانیاں یہ بھی بتاتی ہیں کہ آزمائش ہر ایک کے لیے اس کے مرتبے اور حالات کے مطابق آتی ہے۔ بلعم کی آزمائش مال و دولت اور عہدے کی تھی، جو اہل علم اور اہل طاقت کی آزمائش ہوتی ہے، جبکہ عابد اور طالب علم کی آزمائش نفسانی خواہش کی تھی، جو ایک عام انسان کو زیادہ درپیش ہوتی ہے۔ اور ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ ثابت قدمی کا طریقہ ایک نہیں ہوتا۔ عابد نے براہ راست مقابلے اور خود کو تکلیف دینے کا راستہ چنا، جبکہ طالب علم نے حکمت، عاجزی اور بظاہر خود کو ذلیل کرنے کا راستہ اپنایا۔ دونوں کا مقصد ایک تھا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اور دونوں ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے۔ تو ان سب باتوں کو سمیٹتے ہوئے آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ ان پرانی حکایتوں میں سزا اور جزا بہت فوری اور واضح نظر آتی ہے۔ بلعم کی لٹکتی ہوئی زبان، عابد کا جلا ہوا ہاتھ جسے لوگوں نے دیکھا، طالب علم کے کپڑوں سے آنے والی جنت کی خوشبو، یہ سب حسی نشانیاں تھیں۔ جی، یہ ان کے ایمان کو اور دیکھنے والوں کے لیے عبرت کو ٹھوس بنانے کے لیے تھیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج کی دنیا میں جہاں اعمال کے نتائج اکثر فوری طور پر ظاہر نہیں ہوتے، وہ اکثر پوشیدہ رہتے ہیں یا بہت تاخیر سے سامنے آتے ہیں، تو آج ہم اپنی روحانی حالت کو کیسے پرکھیں؟ ہمارے روزمرہ کے فیصلوں کے نتیجے میں ظاہر ہونے والے وہ کون سے لطیف اشارے ہیں، وہ کون سی خوشبوئیں یا داغ ہیں جو شاید ہمارے دلوں پر لگ رہے ہیں مگر ہم انہیں پہچان نہیں پاتے؟